बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम साथियों का शुक्रिया, चूँकि आप गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए हैं बादशाह खान मरकज़ में, हम इनके मशकूर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं, और उसी से गुजारिश करते हैं कि वो इसी मौके पे आपसे मुखातिब होकर चंद बातें करें। गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मीर इफ्तिखार साहब का, सूबाई सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, उनकी तंजीम का, उनके दोस्तों का। जब से मैं गवर्नर बना मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तमाम सियासी जमातों के पास, उनके सूबाई सदूर के पास, लीडरान के पास जाऊँ और उनसे बातचीत हो सूबे के हवाले से, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से। तो आज इससे पहले मेरी मुलाकातें आफ्ताब शेरपौर साहब से हुई हैं, मौलाना तौर रहमान साहब से हुई है, प्रोफेसर इब्राहिम साहब से हुई है, हमारे फॉर्मर से महमूद ख़ान से भी हुई है, PTIP के जो इस वक्त चेयरमैन है, सरबराह हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, एक दो और जमातें भी रह, उनसे भी मुलाकात होगी, मुख्तलिफ़ इशूज़ पे डिस्कशन हुई। अवामी नेशनल पार्टी का जो स्टांस माजी का है या भी है, वो कोई ढका छुपा नहीं है, क्योंकि हमारा एक माजी में और अभी भी एक ताल्लुक़ ऐसा है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे तहरीकें चलाई हैं, हम हर इशू में तकरीबन इकट्ठे हमने जो है वो जदोजहद भी की है। तो आज भी मुख्तलिफ़ इशूज़ पे, खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ पे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से थी, चाहे बाकी इशूज़ थे, उस पर डिस्कशन हुई और इंशाअल्लाह ताला उसको आगे भी लेकर चलेंगे। मुख्तलिफ़ इशूज़ में, चाहे वो सूबे के तालीम के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर के जो मैंने पहले कह दिया उसके हवाले से हो, सब इशूज़ पे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये सूबा हम सब का है, हम सब ने मिलकर इस सूबे को जो है पुरअमन भी बनाना है, हम सब ने इस सूबे को जो है वो तरक्की याफ्ता भी बनाना है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि इस सूबे के दो हिस्से हैं, एक सोशल मीडिया पे और एक है दो खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक जो है वो प्रैक्टिकल और हकीकी खैबर पख्तूनख्वा है। हकीकी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे है। आपने देखा जो सिचुएशन इस वक्त तालीमी इदारों के हैं, इस वक्त जो है वो हेल्थ के डिपार्टमेंट के हैं, स्पोर्ट्स के मैदानों में हैं। जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, 15 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। यूथ की बात करने वाले इस वक्त तो हक था कि इनको अभी 10 साल हो गए स्टूडेंट यूनियन की पाबंदी ख़त्म हो गई होती। सिंध में तो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। एजुकेशन के हवाले से मेरी ये ख्वाहिश थी और ख्वाहिश अभी भी है कि 3 अरब के बजाय शायद 30 अरब रुपए रखते, बाकी सूबों का हेल्दी कंपटीशन होता। बाकी सूबों ने मेरे ख़्याल में गालिबन खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने यूनिवर्सिटियों के लिए सबसे कम पैसे रखे हैं, तो ये भी ज़्यादा होते। तो बहुत सी ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर जो है मैंने अभी भी, इससे पहले भी मैंने मुतालबा किया है कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए सूबाई असम्बली का, ताकि हमारे मेंबरान को ऑन बोर्ड लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। उसके अलावा जो है एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो रहा और हमारी लॉ एसोसिएशन आपके सामने है। मैं तो ये भी तजवीज़ पेश की थी सूबाई हुकूमत को कि जैसे माजी में हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हर सूबे में और मुख्तलिफ़ जगहों पे काबीना की मीटिंग की। तो मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि इस्लामाबाद के बजाय डेर इस्माइल ख़ान में, कुलाची में, बनू में, कोहाट में, मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए, ताकि वहाँ की सिचुएशन के भी पता चले और एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरी तजवीज़ है सूबाई हुकूमत को ऐसे इजलास बुलाए जाएँ, और ख़ासकर जहाँ पर अमन अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो इजलास होने चाहिए। और ख़ासकर जनूबी अजला में, जिससे मेरा अपना ज़ाती भी ताल्लुक़ है, वज़ीर आला साहब भी वहाँ के हैं, IG साहब भी वहाँ के हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है या मुतमईन कुन नहीं है। तो इस हवाले से जो मेरी भी ये गुजारिशात होंगी कि इस पर भी जो है वो सूबाई काबीना के इजलास वहाँ पर भी होने चाहिए। यही कुछ चीज़ें थी। इंशाअल्लाह ताला मैं इफ्तिखार साहब से ये बात भी की है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इनके जो है वो तजर्बे से मुस्तफ़ीद इंशाअल्लाह ताला होंगे। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे, क्योंकि सूबा हमारा है, इनका है, हम सब का है, आपका है, और आपकी भी सपोर्ट इसमें मुझे मीडिया के दोस्तों को भी चाहिए होगी, ताकि हम इस सूबे को जो है
پورا منصوبہ بنا سکیں اور ترقی یافتہ صوبہ بنا سکیں. شکریہ بڑی مہربانی. کرنے کوے جمع کو انہوں نے بکو ہو جائے گی. ایسا ہے کہ چونکہ گورنر صاحب کی موجودگی سے ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ چند مسائل ایسے ہیں جو ہمیں اس صوبے میں درپیش ہیں اور یہ مرکز کے نمائندے ہیں. اور آج کل ہمارا صوبہ تو خدا خیر کرے لیکن مرکز کے حوالے سے جو فیصلے آتے ہیں تو لازمی طور پہ ہمیں تحفظات جب ہوں گے تو یہی ایک موقع ہے کہ ہمارے تحفظات کو بھی وہ مرکز تک پہنچائے. ایک تو یہ کہ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اور میں تو خود یہ سمجھتا ہوں, ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے, اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا نہ مذاکرات پہ یقین ہے نہ آپریشن پہ یقین ہے, کیونکہ مذاکرات کے ذریعے بھی بجائے اس کے کہ دہشت گردی ختم ہو, اس مذاکرات کے ذریعے پبلک جو ہے وہ تو آئی ڈی پیز بن جاتے ہیں اور دہشت گرد وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے آپریشن میں بھی یہی صورتحال سامنے آتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو تو پارلیمنٹ کو یعنی صوبائی اسمبلی سمیت مرکزی یعنی قومی اسمبلی, سینٹ اور اسٹیک ہولڈرز سب کو اعتماد میں لے کے ایسے فیصلے کیے جائے. یہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی آپریشن کی بات کرنا, کبھی مذاکرات کی بات کرنا, ابھی تک تو وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب نے جو مذاکرات کیے وہ کس کے کہنے پہ کیے. 40,000 جو دہشت گرد یہاں پہ آئے تو کس کے کہنے پہ آئے, اور دہشت گردی کسی حد تک تم گئی تھی, اس کو دوبارہ ہوا دیا گیا اور دہشت گردوں کو ری آرگنائز کیا گیا. یہ کس نے کیا؟ ابھی تک تو اس کے یعنی ان کو پکڑا نہیں گیا, تحقیقات کی نہیں گئی, ہمیں معلومات نہیں ہے. جس کے ذریعے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا وہ تو کلم کلا پھر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ دہشت گردی بھی وہ لائے, اب آپریشن بھی وہ کرے اور نقصان عوام کو اٹھانا پڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب تک ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے تو یعنی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور یہ اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ کہ یہ مزید بگاڑ پیدا ہو یہ کسی طور نہیں ہونی چاہیے. نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو یاد آ جاتا ہے. 20 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ہمیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت ہے کہ ہمیں ملا, اور اس میں سے صرف ایک نقطے پہ انہوں نے عمل کیا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ بھی فوجی جو ہمارے عدالتیں تھی اس کے حوالے سے عمل ہوا. باقی 19 نکات پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو کیا ایک نقطہ اس میں تھا؟ 19 نکات نہیں تھے, تو اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ آج نیشنل ایکشن پلان کا نام لے کے ایک نقطے کو اپنے لیے استعمال کر کے پھر اس کو یعنی اگنور کیا جائے. ایسا طریقہ کار ہمیں یعنی منظور نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو آج تک اس میں انہوں نے کوتاہیاں کی ہے اس کی ہمیں یعنی ہم کو اعتماد میں لیا جائے, اور اس کے بعد اگر کوئی قدم اٹھانا چاہے تو مشترکہ طور پہ وہ اٹھا سکتے ہیں. رہی یہ بات کہ چونکہ آپریشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی اس میں موجود تھا, تو چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھائی اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور پھر اس پہ ستم ظریفی یہ کہ یہ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے, تو پارٹی کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا, صوبے کی نمائندگی بھی وہ کر رہا تھا, اور اس نے وہاں پہ آپریشن کی حمایت کر دی. اور پھر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے زمین اور آسمان کو ملایا کہ ہم نہیں مانتے. تو اگر تم نہیں مانتے تو کہہ دو کہ وزیر اعلیٰ نے غلط کیا ہے. تو وزیر اعلیٰ کو تو وہاں پہ بیچ کے اندرونی خانہ تعلق بناتے ہو, اور اوپر سے دونوں یعنی ایک ہی وقت میں دو باتیں کرنا یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ
قوم کے حوالے سے درست فیصلے کرے، بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک ہی بات پہ کہ جیل میں ان کا یعنی رہنما گرفتار ہے تو اس کو کس طریقے سے رہا کیا جائے، چاہے ملک کا اینٹ سے اینٹ بچ جائے، لیکن وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اب بھی کچھ اطلاعات ایسے ہیں، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپر دیر اور لوور دیر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور تقریباً 3 ہیلی کاپٹر گن شپ کل اور رات کو استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بھی یہ کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور حالات کو مزید نہ بگاڑا جائے، اور دہشت گردی تو سارے صوبے میں بالکل پھیل چکی ہے، بتہ خوری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے۔ تو ہم گورنر صاحب کے موجودگی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے کہ ان کو تو معلومات ہوگی، لیکن ایک عوامی نیشنل پارٹی کے جو تحفظات ہیں ہم ان کے سامنے رکھ کے کہ اس طریقے سے مرکز سے یہ بات کی جائے۔ ہمارا تو جو ایمل ولی خان صاحب ہے، آپ لوگ تو آج کل سن رہے ہیں سینٹ میں ان سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کھل کے بات کر رہا ہے، اور اس پہ جو آپریشن استحکام پاکستان ہے، اس حوالے سے بھی کل ایمل ولی خان صاحب کا پالیسی بیان آ بھی چکا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنرز کا یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بہت مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گورنر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ گورنر صاحب کو ہم گورنرشپ سے پہلے جانتے ہیں، وہ ایک پارٹی کا ایک فعال شخصیت ہیں اور تھے، ان سے بڑا واسطہ پڑا ہے، شرافت بھی ہے، بات بھی طریقے سے کرتا ہے، ایشو کو بھی طریقے سے اٹھاتا ہے۔ مجھے وزیر اعلیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میرا ان سے کوئی پہچان ہے، لیکن جو ایکشن ان کا ہے وہ بولتا ہے کہ ان کی ایکشن کچھ ایسی ہے کہ بجلی کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میں بٹن دباؤں گا، تو کدھر بٹن دبایا؟ الٹا بٹن دبایا۔ بٹن تو یہ دبانا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، تو اس نے کون سی بٹن دبائی کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا؟ غلط بٹن دبایا۔ اگر بٹن دبانا ہوتا تو ان پی کب کا دبا چکا ہوتا۔ یہ بٹن کی بات نہیں ہے، یہ پالیسی کی بات ہے۔ پالیسی کو درست کرنا ہے، پالیسی کو یعنی میں تو وزیر اعلیٰ صاحب میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان سے یہ بات کروں، لیکن صوبے کی خاطر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو سنجیدگی سے بات کرنی ہے، اور اس وقت مرکز سے ان کی بگاڑ ہے یا ان کی نہیں ہے تو اس کی لیڈر کو ان کو اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں نبھا سکتے۔ تو مرکز میں بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے تو ان سے ملتا ہے، لیکن حکومت سے نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک فالٹ ہے جو، تو میں صرف گزارش کروں گا کہ گورنر صاحب اس صوبے کا مرکز میں آئینی نمائندہ ہے، تو اگر ان کا کوئی بگاڑ ہے تو صوبے میں تو گورنر سے اچھے تعلقات قائم کریں، اپنا جو صوبے کا مقدمہ ہے گورنر کے ذریعے پیش کرے۔ ہمیں تو اپنے صوبے کے مسائل کا حل کرنا ہے، 18ویں ترمیم پہ عمل کرنا ہے، NFC وارڈ پہ بات کرنی ہے۔ تو اگر یہ باتیں سلیقے سے نہ ہو تو پھر یہ بات کیسے ہوگی؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی چپکلش نہ ہو، بلکہ ان کے اچھے تعلقات ہی اس صوبے کے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے اور مشکلات سے ہم نکل بھی سکتے ہیں۔ تو میں اس کو مختصراً، چونکہ ایک موقع تھا جو میں نے آپ لوگوں سے بات کی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی، میں ایک بات جو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تمباکو کا جو مسئلہ ہے یہ شاید لوگ نہیں سمجھتے۔ 1968 میں انہوں نے آئین میں یہ بات بتا دی اور درج کر دی کہ تمباکو فصل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں تمباکو فصل نہیں ہے۔ آپ لوگ انصاف کریں، کیا تمباکو فصل ہے کہ نہیں؟ تو جب یہاں پہ کوئی ایسے فیصلے ہوں، اس لیے کہ فصل ہوگا تو صوبے کے ساتھ ہوگا، فصل نہیں ہوگا تو مرکز کے ساتھ ہوگا۔ تو 2 ارب سالانہ ان کی انکم ہے، 2 ارب 68 سے لے کر آج تک مرکز ہمارے صوبے سے یہ لے رہا ہے۔ تو 18ویں ترمیم میں فیصلہ ہو چکا کہ یہ فصل ہے۔ تو خدا را میں گورنر صاحب سے بھی یہی کہوں گا، صوبے سے بھی کہوں گا، اور
جو ہمارے مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر اس کو فصل قرار دیا گیا ہے تو فصل جان کے اس صوبے کو دیا جائے اور صوبے کا اختیار اس پہ ہو. اور بجلی کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہے، میں اشارتاً بات کروں، اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ملک میں بہت سارے ایسے یعنی لوگوں کو مشکلات پیش آئے کہ یہ ملک دو لخت ہوا. ہم وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتے. اگر صوبوں کو ناراض کرو گے، عوام کو ناراض کرو گے، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، بتاخوری میں اضافہ ہوگا، بجلی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ہمیں اپنے حصے کا بجلی نہیں ملے گا، احساس محرومی نہیں بڑھے گی تو کیا بڑھے گی؟ اور احساس محرومی بڑھے گی تو پھر یہ بدقسمتی ہوگی ان لوگوں کا جو اس ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے کہ خدا را پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلو. اپنی ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کے مفادات کو قربان نہ کرو. مل بیٹھ کے سنجیدگی سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور صوبائی خود مختاری کے لیے، 18ویں ترمیم کے لیے اور یہاں پہ نیشنل الیکشن پلان کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ وقت گزر جائے گا، شاید پھر یہ پچھتائیں گے لیکن یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. بڑی مہربانی، شکریہ. دیکھیں، میاں صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کل کی میٹنگ کے حوالے سے، جہاں پر آپریشن کی منظوری دی گئی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو خیبر پختونخوا میں آن بورڈ لیا جاتا، کیونکہ خیبر پختونخوا کئی سالوں سے، کافی ٹائم ہو گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. قربانیاں ہیں سیاستدانوں کی، سیکیورٹی فورسز کی، فوج کی، میڈیا کے دوستوں کی، سول سوسائٹی کی، ہمارے بچوں کی، اسکول کے بچوں تک کی قربانی اس جو ہے وار آن ٹیرر میں ہوئی ہے. اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وہاں جا کر، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو بھی اعتماد میں لے کر جاتے. انہوں نے صوبائی اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اور وہاں جا کر انہوں نے ہاں کر دی، اور شام کو ان کی پارٹی کہتے کہ ہم نے نہ کی ہوئی ہے. حالانکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، ایک پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں. ANP کا جو موقف ہے، ان کے موقف کو بالکل میں مرکز تک پہنچاؤں گا. میں وزیر اعظم صاحب سے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے اور جو اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کروں گا. ان کا ایک موقف ایک جینون ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر یہ کام کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی آن بورڈ ہوں. اگر آپ کے پاس سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہیں ہوں گی، آپ کے پاس عوام آن بورڈ نہیں ہوگی، عوام کو اعتماد نہیں دیں گے، تو چیزوں میں جو ہے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا جب سوات آپریشن ہوا تھا، یہاں پر 2008 سے 13 تک جو حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی تھی، ہم نے سوات کی عوام کو آن بورڈ لیا، اس کے بعد جا کر آپریشن کیا، IDPs ہوئے، واپس دوبارہ ان کو آباد کیا، لوگوں کا اعتماد تھا اس کے اوپر. تو ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، وہ میں مرکز تک پہنچاؤں گا. نیشنل الیکشن پلان پہ جو نے بات کی ہے بالکل 100% ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ 100% اگر عمل درآمد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو نیشنل الیکشن پلان پہ بھی عمل درآمد 100% ہونا چاہیے، ایک پہ نہیں 20 کے 20 پوائنٹ پر ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ پرامن بھی ہو سکتا ہے، آپریشن بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور ترقی یافتہ بھی ہو سکتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلے بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھا تو یہ کہا گیا کہ ڈالر کی جنگ ہے. اب تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ چائنیز ین کی جنگ شروع ہو گئی ہے. آپ اس کو اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں اس کی آپریشن کی یعنی یہ آغاز کر دیتے ہیں. یہ تجربہ گاہ ہے، یہ کئی بار مذاکرات ہوئے، کئی بار آپریشن ہوئے. کوئی تو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے دور میں جو مذاکرات ہوئے وہ کیوں کامیاب ہوئے، اور جو آپریشن ہوا کیوں کامیاب ہوا، اس کو دیکھیں. انہوں نے ہزاروں یعنی آپریشن کے، کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ ایک تو سب سے بنیادی نقطہ آپ ساتھیوں سے شیئر کرنا ہے
کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ پنجاب میں ہیں. یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہے. وہ وہاں پہ آج بھی نام بدل کے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں بھی نیشنل پلان میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آج تک کس کالعدم تنظیم کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا یا ان کو پکڑا گیا؟ اگر آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو. یہ بات آپ نے درست کہی. میں یہ بات کہتا ہوں کہ دہشت گردی سے زیادہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے، اور یہ بین الاقوامی جو کھیل ہے یہاں پہ ان کے سہولت کار ان کے ساتھ مل کے یہ دہشت گردی کا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ختم کرنا نہیں چاہتے. کاروباری لوگ تو کاروبار کو تقویت دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو تقویت دے رہے ہیں. ہم مر رہے ہیں تو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ مزید کاروبار نہیں چلے گی، یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. اب تو عوام کو اٹھ جانا ہوگا، نہیں تو پھر تو ہم یعنی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ تیسری عالمی جنگ تو شروع ہو چکی ہے. وہ تو یعنی جو اسرائیل ہے اور ایران ہے اور وہاں پہ فلسطین کے حوالے سے جو بازار گرم ہے وہ تو تیسری عالمی جنگ تو شروع ہے. اگر یہ دہشت گردی بھی ہے اور پھر دہشت گردی کا یہ میدان بھی ہو اور پھر عالمی جنگ کا بھی یہ میدان ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ تباہی تو ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے، یعنی سالوں کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طریقہ کار کو ترک کرنا چاہیے. ہمیں تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع پروگرام ہو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جو میں نے کہا اعتماد میں نہ لے تو تب تک وہ کوئی قدم نہ اٹھائے. ہاں، جو وقت کے ساتھ جو انفارمیشن آتے ہیں اور جو کام ہوتا ہے وہ تو جاری ہے، لیکن جو منظم طریقے سے یہ آغاز کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور سینٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس کے بعد اگر وہ متفقہ طور پہ کوئی کارروائی آگے لے کے جائے تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا. میں تو اے پی سی تو ہماری مرکزی پارٹی نے اعلان بھی کیا ہے، اور ایمل ولی خان صاحب خود پریس کانفرنس میں یہاں پہ بات کر بھی چکے ہیں. اور جب ہم بلائیں گے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائیں گے، نام لیے بغیر. جب تمام ہے تو اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ کسی ایک کا نام لیا جائے. تمام جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو تمام پارٹیوں کی ہوگی، کوئی آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. وہ تو ایمل ولی خان صاحب وضاحت کر چکے ہیں، اور وہ کب بلاتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں، اسلام آباد میں بلاتے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. میں اس کی بالکل حمایت کرتا ہوں، اور اس پہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں جن کا اس صوبے میں سٹیک ہے ان کو اعتماد میں لے کر، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر یہ آپریشن ہونا چاہیے. ماضی میں بھی جیسے ابھی میاں صاحب نے بات کی ہے کہ جب سوات آپریشن ہو رہا تھا اس وقت بھی پارلیمنٹ آن بورڈ تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت اور یا کی جو اسمبلی ہے وہ آن بورڈ تھی، سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے، اور وہ اچھی طریقے سے ہوا. ساتھ ساتھ میں اس بات کی میاں صاحب کی تائید کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو یہاں پر ملیٹنٹس کو لا کر جنہوں نے آباد کیا اور گارنٹی لی تھی کہ یہ پرامن ہوں گے اور ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. آج اگر انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، دہشت گردی شروع کی ہے، تو ہم کس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں؟ اس پہ بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا امن کے نام پہ، آج وہ بدامنی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے، بے نقاب کیا جائے اور ان کو وہی سزا دی جائے جو دہشت گردوں کو دی جاتی ہے. کہ آپ اگر ایک گارنٹرز ایسے گارنٹرز ان کو لائے تھے، آج بدامنی کر رہے ہیں، میرے فوجیوں کو، میرے پولیس کو، میرے سیاستدانوں کو، میرے میڈیا کے دوستوں کو، میرے شہریوں کو اگر وہ شہید کر رہے ہیں تو پھر ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ ہمارا رد عمل تو واضح ہے. جب ہم کہہ رہے کہ یہ اس پہ عمل نہ کیا جائے
عمل کریں گے تو ہم تو مخالفت کریں گے. نہیں، یہ تو آپ کے سوال کے جواب میں تو پالیسی نہیں دے سکتا. وہ تو مل بیٹھ کے پالیسی بنائیں گے. میں ایک بات یہ بتا دوں، یہ سوات کے حوالے سے بات ہوئی تو مجبوری ہے کہ میں وضاحت کروں. سوات کے حوالے سے وہ آپریشن کرنا چاہتے تھے بشمول امریکہ. ہم نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہوگا. اس پہ 1.5 مہینہ گزر گیا اور ہم نے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے لوگ ہیں، گولی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم پہلے مذاکرات کریں گے، تب پھر اگر بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو آپ آپریشن کو آن کریں گے. تو ہم نے کہا بالکل ہماری حکومت ہے، ہم پھر آن کریں گے، لیکن پہلے مذاکرات ہوگی. مذاکرات ہمارے کامیاب ہوئے. اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے شرعی نظام عدل مانگا اور زرداری صاحب نے اسفندیار ولی خان صاحب کے کہنے پہ وہ شرعی نظام عدل بھی منظور کرائے. دارالقضاء جس کا وہ نام لیتے تھے، آخری حد تک ہم نے مطالبات مانے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بزور شمشیر ملکنڈ کو قبضے میں کیا، اب سارے پاکستان کو قبضے میں لیں گے. اور ہم کسی جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ووٹ کی سیاست کو نہیں مانتے. لہٰذا انہوں نے اپنے یعنی مذاکرات سے انحراف کیا اور صوفی محمد صاحب نے یعنی روگردانی کی. تو اس کے بعد عوام اٹھ کھڑے ہوئے. عوام نے کہا کہ اب تو آپ ان کی تمام مطالبات مان لیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ شرعی نظام عدل کے لیے نہیں ہے، ان کے مفادات الگ ہیں. تو عوام پھر ہمارے ساتھ ہوئے. یہ مذاکرات کی کامیابی تھی. ٹرننگ پوائنٹ یہ تھی کہ پہلے ان کو لوگ اپنے زیورات دیتے تھے، عورتیں اپنے وجود سے زیورات لے کے ان کو چندے میں دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد چندہ بند ہوا، ان کو شہید کہنا بند ہوا، اور پھر ان کے خلاف جو آپریشن ہوا تو عوام نے ساتھ دیا اور 25 لاکھ آئی ڈی پیز بن کے آئے اور تاریخی مدت میں وہ واپس گئے. وہاں پہ امن قائم ہوا، وہاں پہ اسکولیں چل رہی ہیں، وہاں پہ نظام. جی بالکل. ایک اسکولوں سے تو پاکستانی جھنڈے اتارے گئے تھے، ہم نے جا کے پاکستانی جھنڈا وہاں پہ لگایا. لوگ نہیں جا سکتے تھے، اب جا سکتے ہیں. اب تو وہاں پہ ایسے ماحول بن گئی ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے لوگ اتنے جا رہے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ٹورزم کو ناکام بنایا جائے. میں اس میں مزید جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے مذاکرات کا بھی فائدہ اٹھایا، آپریشن کا بھی فائدہ اٹھایا. اس کے بعد نہ آپریشن کا کوئی فائدہ رہا اور نہ مذاکرات کا کوئی فائدہ رہا. اس لیے ہم یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں. دو سوالات ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہاں پہ میٹرس سلائی ہے ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے اور ہم ان کی حمایت بھی کرتے رہیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے کہ جن لوگوں کی یہ تدبیر سے احسان بھاگا ہے ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کی بھی آپ حمایت کریں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ سر تقریباً گھر سے پیٹ کے اس سمے انہوں نے قومی اسمبلی میں احتجاج بھی کیا ہے. جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی بشمول عوامی نیشنل پارٹی اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اعتبار میں نہیں لیا گیا. تو آپ کا نعرہ بھی ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کو لیے بغیر اس آپریشن کی منظوری غیر اخلاقی ہے، غیر پارلیمانی ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس صوبے میں. سیاسی جماعتوں نے، میں نے پہلے بھی کہا اور میرے ساتھ جو اس وقت صوبائی صدر بیٹھے ہوئے ہیں ANP کے، ان کے اپنے گھرانے کی بھی بڑی قربانیاں دہشت کے خلاف. ہم ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہر چیز کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کٹہرے پہ لانا چاہیے جس نے یہاں پر امن تباہ کی ہے. فرسٹ پریورٹی صوبے کا امن ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. جہاں پر آپ نے بات کی اس میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. میرے صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر موجود تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر وہاں پہ جاتے. صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا، اپنی صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر جاتے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے اور یہ بات کرتے کہ میں اس ایشو پہ جا رہا ہوں. اگر ان کو پتہ نہیں تھا کیا انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا یا اپنی تجویز دی. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے.
اسٹیک ہولڈرس کو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے. اس کے بعد یہ آپریشن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی جب سب آن بورڈ ہوں گے تو کامیاب آپریشن ہوگا. اور میں پوری امید ہوں میں اسلام آباد میں اس پہ پریزیڈنٹ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے اور اسٹیک ہولڈرس پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ تعالی میں پوری امید ہوں کہ ہم تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. بڑی مہربانی.